अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें सच सवेरा और मैं हूं आपकी मेज़बान महरूज चौधरी। यकीनन आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और एक खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खुशगवार, खूबसूरत और मज़ेदार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं, हमेशा की तरह कुछ मुख्तलिफ टॉपिक्स के साथ। तो बढ़ते हैं अपने आज के पहले टॉपिक की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कि खित्ते की अमन व सलामती पर भारतीय जारियत के असरात। खित्ते की अमन सलामती की बात करें तो हर इंसान जो है वो एक अमन पसंद मुआशरे में रहना चाहता है, एक पुरसुकून माहौल में रहना चाहता है। लेकिन जहाँ बात की जाए भारतीय जारियत की, तो भारत की जानिब से हमेशा जो है पॉजिटिव वेव्स हमें नहीं मिले, पॉजिटिव लाइंस हमें नहीं मिली। हमेशा उन्होंने कोशिश की है कि पाकिस्तान के जो अमन व सलामती है उसको तबाह बर्बाद किया जाए, उसको वहाँ पे पुरसुकून माहौल क्यों है उसको हमेशा डिस्टर्ब करने की उन्होंने कोशिश की। अगर आप देखें, एक चीज़ फोकस करें, नोट करें कि शुरू से लेकर पिछले अगर कुछ अरसे से हम नोट करें तो उन्होंने हमेशा पाकिस्तान के सब्र को आजमाया है और अब भी आजमाते आ रहे हैं। पाकिस्तान ने अगर दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहा, क्योंकि हम एक अमन पसंद मुल्क हैं और अमन व सलामती ही चाहते हैं, तो आज भी इस टॉपिक पे गुफ्तगू होगी कि आखिर ऐसे कौन से असरात हैं और भारत की जानिब से क्यों जो है पाकिस्तान की अमन व सलामती को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। इस पर गुफ्तगू होगी अपने मेहमानों से। लेकिन आज का दूसरा टॉपिक भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बचपन से हम एक नारा बोलते भी आ रहे हैं, सुनते भी आ रहे हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो हमारा जो दूसरा टॉपिक है, मसला कश्मीर के हल में पाकिस्तान का तारीख़ी किरदार। कोई शक नहीं कि पाकिस्तान ने कभी भी कश्मीरियों को तनहा नहीं छोड़ा और ना ही आगे उन्हें तनहा छोड़ेगा। हमेशा अपने बहन भाइयों के साथ कदम से कदम मिला के चला है, हर मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया है, उनकी कुर्बानियाँ कभी भी रायगा नहीं जाने देंगे। आज इस टॉपिक पे भी गुफ्तगू होगी अपने मेहमानों से और इसकी अहमियत को उजागर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले बढ़ते हैं आज के जो वेदर उसकी जानिब के। पाकिस्तान का मौसम हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी, सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद की, जहां मैक्सिमम टेम्परेचर 18 और मिनिमम 6 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर की अगर बात करें, जहां मैक्सिमम टेम्परेचर 20 और मिनिमम 1 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची का हवाला आपको बताते चलें, जहां मैक्सिमम टेम्परेचर 26 और मिनिमम 14 डिग्री सेंटीग्रेड। रुख करते हैं जी पेशावर का, जहां मैक्सिमम टेम्परेचर 19 और मैक्सिमम 6 डिग्री सेंटीग्रेड। कोयटा का हवाला आपको बताते चलें, जहां मैक्सिमम टेम्परेचर 16 और मिनिमम 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बात करें गिलगित बल्तिस्तान की, जहां मैक्सिमम टेम्परेचर 8 और मिनिमम -2 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, आखिर में बात करते हैं मुजफ्फराबाद की, जहां मैक्सिमम टेम्परेचर 18 और मिनिमम 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जी, तो ये जाना आपने मौसम की सूरत हाल के पाकिस्तान में आज क्या मौसम इंडिकेट कर रहा है। और अभी बढ़ते हैं स्टूडियो में मौजूद अपने मेहमानों की जानब, जिनसे हमने टॉपिक पे गुफ्तगू करनी है और आज के टॉपिक्स की अहमियत को उजागर करना है। स्टूडियो में सबसे पहले जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, माहिर तालीम है जी गुलशन रफ़ीक साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। सच सवेरा में खुशामदीद। कैसी है, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। और जी गुलशन साहिबा के साथ जो अगले हमारे मेहमान हैं वो भी माहिर कानून हैं, हसनातुल हसनैन शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सच सवेरा में सलाम। खुशामदीद। जज़ाकल्लाह कैसे हैं, खैरियत से हैं? आई एम गुड, हाउ आर यू? ओके जी। और हसनात साहब के साथ जो अगले हमारे मेहमान हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज्जिया निगार हैं, राजा कफ़ील अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। सर सवेरा में खुशामदीद। कैसे खैरियत से हैं? जी नाज़रीन, तो टॉपिक का आगाज़ करने से पहले मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि आप हमें लाइव कॉल के ज़रिए ज्वाइन कर सकते हैं हमारे शो में। अगर आप हमारे मौजू पे कुछ अपनी राय देना चाहें, कुछ डिस्कस करना चाहें, उसके अलावा हमारे जो गेस्ट मौजूद हैं उनसे कोई राय लेना चाहें, तो लाइव कॉल के ज़रिए हमें ज्वाइन कीजिएगा। नंबर्स आपकी स्क्रीन पे मौजूद हैं। तो बढ़ते हैं मेहमानों की तरफ। गुलशन साहिबा, आपसे मैं अपने टॉपिक का आगाज़ करूँगी। जैसे मैंने बात की, टॉपिक मैंने बताया कि खित्ते की अमन व सलामती पर भारतीय जारियत के असरात। आप क्या समझती हैं, क्योंकि शुरू से अब तक हम भारत की जानिब से मनफी असरात ही देखते आ रहे हैं, तो अब आगे और मौजूदा हालात में आप क्या देख रही हैं? देखिए, अगर सऊद एशिया खित्ते की हम बात करें तो उसमें 8 ममालिक हैं। अब उन 8 में से 2 ममालिक ऐसे हैं जिनके पास जोहरी तवानाई भी है
اور جن کے تعلقات پچھلی 7 دہائیوں سے بلکہ اب تو زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، وہ کبھی بھی دوستانہ نہیں رہے. دونوں میں نہ تو باہمی مفاہمت ہے، کبھی کبھی ہم اس کو قائم کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، وہ ہم سارک کا جو پلیٹ فارم ہے اس کے تھرو بھی کرتے رہے ہیں. پاکستان اور انڈیا آپس میں بائیلیٹرل مذاکرات بھی کرتے رہے ہیں، اور کچھ جو دوسری ایسے ممالک ہیں جن کا کہ سیاست کے اندر بہت رول رہا ہے یا پھر انٹرنیشنل سسٹم کے اندر، وہ بھی ایز اے میڈیٹر ایک رول پلے کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، لیکن تعلقات بہتر نہیں ہو سکے. بالکل. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ خطے کے اندر جو بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جو کہ جن کا حل ابھی تک نہیں نکالا جا سکا. ان میں سے جو بہت اہم مسئلہ ہے وہ مسئلہ کشمیر ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ بھارت کے جو باقی اس کی جو ہمسائے ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی تعلقات کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں ایسے ہی. اور جیسا کہ تاریخ میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کبھی بھی اپنے ہمسائے کو یا اپنی آپ جغرافی کو چینج نہیں کر سکتے. آپ نے اس کے ساتھ ہی رہنا ہے. تو اگر آپ نے ساتھ رہنا ہے تو کیوں نہ ہم اچھے طریقے سے رہیں. اب دیکھیں آپ کے سامنے یورپ کی ایگزامپل ہے، وہاں پہ اس کو یورپین انٹیگریشن جب وہ ایک بہت بڑی مثال ہے باقی تمام خطوں کے لیے جہاں پہ ممالک کے درمیان تعلقات ٹھیک نہیں ہیں. تو جہاں تک بھارتی جارحیت کا تعلق ہے وہ تو ہم تاریخ میں جو ہیں وہ تاریخ اس کی وٹنس ہے. ہم خود جو ہیں وہ اس بات کے یعنی شاہد ہیں. میں ایک ینگر جنریشن سے ہوں، لیکن میں یہی دیکھ رہی ہوں کہ بچپن سے لے کے ابھی تک میں نے یہی دیکھا کہ انڈیا پاکستان یا تو ان کے جو ہیں وہ بارڈر پہ کلیشز ہو رہے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ 2019 میں جو ہے وہ بالاکوٹ کرائسس ہوا. پھر 2020 میں آپ دیکھتے ہیں کہ کشمیر میں جو ایک انسرجنس کی لہر آئی ہے. اس کے علاوہ جو دونوں ممالک کے درمیان جو ہے نا تو معاشی تعلقات ہیں، کوئی نہ کوئی اقتصادی تعلقات ہیں. بالکل نہ ہی جی معاشی تعلقات ہیں، کیونکہ ہر بنا پر ہر جگہ انہوں نے کلیش ڈالنے کی کوشش کی. مزید بھی اس ٹاپک پہ گفتگو کریں گے، لیکن ابھی بڑھنا ہے ایک شارٹ سی بریک کی جانب. دیکھتے ہیں سچ سویرا. سچ سویرا میں آپ کو ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے بات کی جا رہی تھی خطے کی امن و سلامتی پر، بھارتی جارحیت کے اثرات، اور اس موضوع پہ گفتگو کر رہی تھی گلشن صاحبہ سے. اب اپنی بات کنٹینیو کیجیے. ہم بریک پہ جانے سے پہلے ہم 2 بیسک موضوعات ڈسکس کر رہے تھے کہ جارحیت اور امن و سلامتی. تو جارحیت کے ساتھ امن و سلامتی تو قائم ہو نہیں سکتی، یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. اور امن و سلامتی اس وقت تک ہم اس کو قائم نہیں کر سکتے جب تک ہم ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے مسائل کو نہیں سمجھیں گے، ان کو حل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، کسی نہ کسی سٹیج پہ آگے ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ چونکہ پاکستان اور بھارت سعود ایشیا میں 2 بڑے ممالک ہیں اور انہوں نے ایک مثال قائم کرنی ہے چھوٹے ممالک کے لیے. تو جب تک یہ دونوں ممالک جو ہیں یہ آپس میں اپنے تعلقات کو بہتر نہیں کریں گے تو خطے میں امن قائم نہیں ہوگا. اگر ہم دونوں ممالک کی بات کریں تو ان میں نہ تو معاشی تعلقات ہیں، نہ اقتصادی تعلقات ہیں، نہ سماجی ہیں، بلکہ اس کے برعکس مذہبی منافرت پھیلتی جا رہی ہے. ہمیں ان تعلقات قائم کرنے کی بہت ضرورت ہے اور بات چیت سے ہی ہم کر سکتے ہیں. آپ کی طرف بڑھنا چاہوں گی حسنا صاحب، آپ کیا کہتے ہیں ہمارے آج کے پہلے موضوع کے حوالے سے؟ محترمہ، سب سے پہلے اس تناظر میں جب ہم دیکھتے ہیں خصوصاً ہندوستان کے خطے میں تعلقات کو دیکھا جائے تو یہ مسئلہ ہندوستانی جارحیت کا صرف پاکستان کے ساتھ نہیں، ہندوستان کا رول جو ڈائنامک ہے سب کانٹیننٹل وہاں سے دیکھا جائے تو یہ نیپال کے 355 اسکوائر کلومیٹرز کا مسئلہ ہے، یہ میانمار کا مسئلہ ہے، یہ سری لنکا کے ساتھ اس کی اسٹیل بالنگ کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ بنگلہ دیش کے ساتھ ان کی ڈیمارکیشن کا مسئلہ ہے، یہ چائنا کے ساتھ اکسائی چین کا تبت کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ پاکستان کے سیاچن کا مسئلہ ہے، رین آف کچھ کا مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ کشمیر کا مسئلہ. بالکل ہندوستان کی جو جارحیت ہے، جو اپروچ ہے، ہندوستان کی جو سب کانٹیننٹل پرسنالٹی ہے، اٹس ٹرائنگ ٹو پلے لائک دا میرک آف دا ریجن. ہندوستان ڈز ناٹ ریکگنائز the sovereignty of the other states. باقی ممالک کی جو حاکمیت ہے، جو اس کی ٹیریٹوریل سینکٹیٹی ہے، اس کا تصور ہندوستان کے لیے 70 سال سے ابھی تک ان کی فورن پالیسی میں مینیفیسٹ نہیں ہوا. تو سوال جہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہندوستان کی جارحیت سے خطے پہ کیا اثرات ہیں، تو یہ بڑی سمپل سی بات ہے کہ اس دور میں، یونائٹڈ نیشنز کے گورنڈ دور میں، 21ویں صدی میں ایک نیوکلیئر پاور
جب اپنے سے کہیں چھوٹے ممالک پہ پاکستان تو پھر ایک طاقتور باقوت اور ایک نیوکلیر پاور ہے، اس کا کمپٹیشن کھڑا ہونا پاکستان کا ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں ایک اس طرح کی ڈائنامک ہے ہندوستان کے ساتھ. لیکن نیپال، سری لنکا اور بنگلہ دیش جہاں پر ہندوستان کا اگر یہ رول ہے تو اٹس ناٹ اسپیسیفکلی ڈائریکٹڈ ٹورڈز پاکستان. انڈیاز فارن پالیسی از این ایشو فار دا انٹائر سب کانٹیننٹ اینڈ دا ورلڈ ایٹ لارج. صحیح. کفیل صاحب آپ کی طرف بڑھوں گی، آپ مجھے کیا کہنا چاہیں گے اس ٹاپک کے حوالے سے؟ ہمارے ناظرین سے کیا اپنی رائے ڈسکس کرنا چاہیے، چونکہ آپ سینئر صحافی بھی ہیں اور تجزیہ نگار بھی ہیں، کہ خطے کی امن و سلامتی پر بھارتی جارحیت کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب یہ پاکستان اور ہندوستان آپس میں ڈیوائڈ و تقسیم ہوا بر صغیر، تو اس کے تقسیم کے ساتھ ہی ان دونوں ممالک کے تعلقات میں کشیدگی پیدا ہوئی، اور وجہ بنی تھی کہ جو قانون آزادی ہند یعنی 3 جون 1947 کو برٹش پارلیمنٹ میں جو پیش ہوا، اس میں جو چیزیں طے ہوئی تھی تو اس کے اوپر وہاں پر اتفاق نہیں ہوا، ہندوستان نے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا. اور بدقسمتی یوں کہیں کہ جب یہ بر صغیر تقسیم ہوا تو ساتھ ہی مسئلہ کشمیر، جوناگڑھ، حیدرآباد کے تنازعات جو آزاد ریاستیں تھیں ان کے تنازعات کھڑے ہو گئے. پھر مہاجرین کا سب سے بڑا مسئلہ ہوا، اور یہ پہلے دن سے جب یہ تنازع بڑھے تو کوئی ایک ایسا موقع نہیں آیا کہ اس 7 دہائیوں میں کہ ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات میں کسی سطح پہ بہتری آئی ہو، یعنی کشیدگی ساتھ چلتی رہی ہے. بالکل. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جب یعنی کہیں دہائیاں کہیں صدیاں ایک ساتھ رہنے والے بر صغیر کے لوگ ہیں، جب آپس میں تقسیم ہوئے تو وہ جو قدرتی جو مصنوعی تقسیم تھی، جب یعنی ایک آئین قانون کے ذریعے تقسیم ہوئی تو اس تقسیم کو بھی تسلیم نہیں کیا گیا. اور ہندوستان کی خواہش تھی، یا اس وقت جو کانگریس تھی انہوں نے پورا زور لگایا کہ نئی تقسیم ہونی چاہیے، ہم اکٹھے رہیں. اور قائد اعظم نے کہا نہیں، کیونکہ ہمارا مذہب، ہماری ثقافت، ہمارا سب کچھ الگ ہے، تو لہٰذا ہمیں مسلمانوں کو ایک الگ ملک ہے، ہم تاکہ آسانی کے ساتھ ان اپنے اصولوں پہ، اپنے نظریات پہ کاربند رہ سکیں. تو وہاں اس کو نہیں مانا ہندوستان نے، تو پھر آگے چلتا رہا. تو جب بیچ میں سے مسئلہ کشمیر پیدا ہوا، مسئلہ کشمیر جب 1947 میں 80% آبادی مسلمانوں کی تھی، اور وہاں یعنی 2 قومی نظریے کے تحت تو ریاست جموں کشمیر نے پاکستان کے ساتھ ہونا تھا، لیکن بدقسمتی سے جو عوام کی رائے تھی اس کو بلڈوز کرتے ہوئے ہندوستان نے کشمیر کے اوپر اپنے فوجیں اتار دی. 27 اکتوبر کا واقعہ ہوا. اس 27 اکتوبر کے واقعے کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان پہلی جنگ شروع ہوئی. جب پھر یعنی ابھی آزادی ہی چند ماہ ہوئے تھے، یعنی ابھی دونوں ملک بنے ہی چند ماہ میں تھے تو پہلی جنگ ہوئی. اس جنگ میں پھر ہندوستان خود اقوام متحدہ میں وہ چلا گیا، مسئلہ کشمیر وہاں چلا گیا، وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن میں آپ کے جو آپ کا تھا کہ اس کے جو ہندوستان کی جارحیت ہے یا جو خطے کی، تو یہ تو پہلے یعنی گزشتہ 8-10 سالوں سے یعنی بیچ میں سے کوشش ہوتی رہی. آپ کو یاد ہے کہ جب دسمبر 1985 میں سارک تنظیم بنائی گئی تھی، ان کے مقاصد یہ تھے کہ یہ جو سارک ہے، یہ جو ساؤتھ ایشیا کے جو ہمارے ممالک 8 ممالک ہیں، یہ دنیا کے یعنی کہ 2 ارب کے قریب یہ آبادی کے 8 ممالک ہیں. تو یہ قدرتی وسائل سے، دولت سے مالا مال ہیں، اور آبادی کے لحاظ سے جتنے علاقائی تنظیمیں، جتنے علاقے خطے سب سے زیادہ آبادی ہے، خوشحال تھا. تو اپارچونیٹی یہ تھی کہ اگر یہ تمام ممالک ہیں متحد ہوں، اپنے سرحدوں کو کھولیں، آزاد تجارت ہو لوگوں کو، یہ خطہ یورپ سے بھی ترقی کر کے بہت آگے جا سکتا تھا. تو وہ جب سارک تنظیم بنی تو اس تنظیم پر بھی ہندوستان نے ڈومینیٹ ہونے کی کوشش کی، اپنی پالیسی کو مسلط کرنے کی کوشش کی. پھر وہاں اس نے پراکسی وار شروع کر دی، یعنی وہ جو یعنی بالخصوص جو یعنی ہمارا تھا پاکستان تھا. ایک تو ہمیں اس پہ بحث کرنے سے پہلے ایک اہم چیز ہے کہ ہمارے اس خطے میں جو عالمی سامراج ہے، جو عالمی اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کا زیادہ غلبہ رہا ہے. کہ پاکستان یعنی کہ ہمیں پاکستان کے فوری بعد ہم چلے گئے امریکی اطاعت میں چلے گئے، اور جو انڈیا تھا وہ روس کے اطاعت میں چلا گیا. تو وہاں بھی جو عالمی پراکسی وار چلی تو اس میں دونوں ملکوں کا بھی لڑائی ساتھ چلتی رہی. یعنی پاکستان امریکی اطاعت میں تھا، انڈیا یعنی روس میں چلا گیا. تو وہاں سے بھی جو عالمی سازش ہو رہی تھی، وہاں جو تقسیم ہو رہی تھی، یعنی وسائل پہ جو یعنی قبضے کی کوشش ہو رہی تھی، تو ہم عالمی سازش کا بھی شکار ہو گئے. اب وہ جو سازشیں چلتی رہی، ابھی جو ہو رہا ہے، یعنی جو آپ کا سوال کا میں اس کی طرف آتا ہوں کہ ابھی جو سی پیک ہے پاکستان نے، جو چین نے شروع کیا، ابھی جو ہندوستان جو پاکستان میں یعنی تخریب کاری کر رہا ہے، پاکستان میں دہشت گردی کرا رہا ہے،
یعنی پہلے کہیں خفیہ طریقے سے، اب کھلے عام کھلے عام آ رہے ہیں، اس کے آفیسر پکڑے گئے یہاں سے، ان کے ثبوت آ گئے، اور یعنی 3 روز پہلے پاکستان نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو پاکستان میں دہشت گردی کی جو بھارتی ثبوت تھے وہ ایک دستاویز یعنی فراہم کیا ثبوتوں کے سمیت کہ یہ ایک آزاد ملک ہے، اقوام متحدہ کا ممبر ہے اور ابھی تو سلامتی کونسل کا ممبر ہے، تو وہ کھلے عام ایک آزاد ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے، وہ دہشت گردی کر رہا ہے، معصوم لوگوں کو مار رہا ہے، اور صرف اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو عدمی استحکام سے دوچار کرا جائے، اور جو پاکستان ترقی کرتا ہے اس لیے یہ جو سارا سیاسی پس منظر سے لے کر ابھی جو کچھ ابھی ہم ایک نازک دور سے گزرے ہیں، یعنی جس طرح کے ساتھ ہندوستان نے یعنی پاکستان کو عدمی استحکام کر رہا ہے، اور جس طرح کے ساتھ کشمیر کے اندر کنٹرول لائن پہ جو اس نے مظاہرے شروع کی ہے، یہ خدشہ پیدا ہو رہا ہے کہ جو ہندوستان کروایا ہے، اور یہ پہلی بار یہ ہوا کہ ہندوستان کی جو لیڈرشپ ہے وہ ایک انتہا پسند شخص وہاں کا چیف ایگزیکٹو ہو گیا، مودی جیسا حکمران جس نے گجرات میں مسلمانوں کا قتل عام کیا، اور عالمی ادارے اقوام متحدہ، امریکہ، یورپی یونین، تمام وہ جو ایسے جو امن پسند لوگ ہیں انہوں نے مودی کے اوپر پابندیاں عائد کی تھی کہ یہ شخص موو نہیں کر سکتا، یعنی جو اس نے وہاں پر گجرات میں معصوم لوگوں کا اس نے جس طرح قتل عام کیا، تو آج وہ شخص اپنے نظریے کے اوپر انتہا پسند نظریے کو ہندوستان جیسے 1 ارب 30 کروڑ جیسے آبادی کے ملک کا حکمران بن گیا، اب اس کی سوچ نہیں بدلی ہے، اس کی سوچ نہیں بدلی، اب اسی اپنے وہ انتہا پسندانہ سوچ، اسی RSS سوچ کے ساتھ اس خطے کے اوپر حکمرانی کرنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں یہ تو ہندوؤں کا خطہ ہے یا ہم سارے، اسی کی وجہ سے جا کر ابھی جو کچھ اس نے رویہ اختیار کیا رکھا ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ خطے کی سلامتی خطرے میں پڑ گئی ہے، بالکل، یعنی کہ وہ چاہتے جنگ کے آلار میں، یعنی جنگ دستک دے رہی ہے، یعنی اگر جس طرح کے ساتھ کل پاکستان نے اقوام متحدہ کے ساتھ جا کر اپیل کی ہے، تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو ان دستاویزات پر تحقیقاتی کمیشن بنانا چاہیے، بالکل جی بالکل، کمیشن بنائے، اور تاکہ تحقیقات ہو کہ جو پاکستان نے ثبوت فراہم کیے ہیں، اگر ہندوستان اس سے ملوث ہے سخت ترین کارروائی کر کے اس کے خلاف جو ہے کارروائی بہت ضروری ہے، ان پہ عمل درآمد کروانا بھی بہت ضروری ہے، مزید بھی اس پہ ڈسکس کریں گے، لیکن بڑھتے ہیں ایک شارٹ سی بریک کی جانب، دیکھتے ہیں سچ سویرا۔ سچ سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور بریک پہ جانے سے پہلے بات کی جا رہی تھی کہ خطے کی امن و سلامتی پر بھارتی جارحیت کے اثرات، یقیناً ہمیں اس پہ سوچنے کی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آیا جب سے ملک بنا ہے، پاکستان بنا ہے، علیحدگی ہوئی ہے، بھارت نے اپنے جو منفی اثرات ہیں وہ جاری رکھے، وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں امن و سلامتی ہو، ہمسایہ ممالک جو ہیں وہ مل جل کے کام کریں۔ گلشن صاحبہ آپ کی طرف بڑھوں گی، جیسے کہ بریک پہ جانے سے پہلے کفیل صاحب سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے بھی کہا کہ جب ملک ابھی بنا بھی نہیں تھا تب سے لے کے اب تک انہوں نے اپنے منفی اثرات ہی دکھائے، انہوں نے سکون کی طرف اور امن و سلامتی کی طرف جانے کی کوشش ہی نہیں کی، اگر سکون چاہا بھی تو انہوں نے کوئی ایسے ہتھ کنڈے سٹارٹ کر دیے جس سے امن و سلامتی جو ہے وہ تباہ و برباد ہوگی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ امن و سلامتی قائم ہو؟ جی یہ بات بالکل ٹھیک ہے، میں خود اس کو تسلیم کرتی ہوں۔ دیکھیں، جب ہم بین الاقوامی تعلقات پڑھتے ہیں تو اس میں ہم کچھ تھیریز پڑھتے ہیں، اس میں ایک تھیری ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں تھیری آف ہیجمنی۔ ہیجمنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک خطے کے اندر جو باقی ممالک ہیں یا جو باقی فیکٹرز ہیں ان پہ آپ غلبہ پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بھارت پچھلے کئی سالوں سے یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ ریجن کے اندر وہ ہیجمنی قائم کرے، اور وہ جو میجر پاور کا سٹیٹس ہے انٹرنیشنل سسٹم کے اندر یا بین الاقوامی تعلقات کے اندر، وہ اس کو وہ سٹیٹس ملے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی ممبرشپ کے لیے اس نے بہت کوشش کی ہے، بہت سارے ایسے انٹرنیشنل ریجیمز ہیں جن میں وہ انٹر ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ خطے کے اندر بھی جو اس کا جتنے بھی اقدامات رہے ہیں وہ اس کی اس سوچ کو وہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ اس ریجن کے اندر ایک بڑا پلیئر ہو، سیاست کے اندر بھی، معیشت کے اندر بھی، اور ہر
जितनी भी फील्ड्स हैं उसमें ये गलबा पाना चाहता है, वो गलबा पाना चाह रहा है, अपने आप अपनी मनमाना चाह रहा है वो। एग्जैक्टली। तो अब जब आप अमन सलामती की बात करते हैं तो इस सोच के साथ फिर आप अमन सलामती कायम नहीं कर सकते। बिल्कुल। हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि देखें जनूबी एशिया में जो अमन सलामती है उसमें दो तरह के अवामिल हैं, एक तो अंदरूनी अवामिल हैं जो कि ममालिक के आपस के तल्लुकात हैं, और कुछ बैरूनी अवामिल हैं जो कि मेजर पावर्स जो हैं वो अपना रोल प्ले करती रही हैं। बिल्कुल। तो भारत क्या कर रहा है कि वो अंदरूनी तौर पे तमाम ममालिक को जो है वो उनको कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है, और जो बैरूनी ताकतें हैं उनके साथ वो अपने तल्लुकात बेहतर कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें मिल के बहुत ज़्यादा मनफी असरात मुरतब कर रही हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा जो असरअंदाज जो हो रहा है मुल्क वो पाकिस्तान है। और उसमें भी जो फिर कश्मीर है, आप देखेंगे जो कश्मीर का तनाज़ा है वो एक बुनियादी और उसूली तनाज़ा है। जब तक वो हल नहीं होगा तो हम बाकी इश्यूज़ पे बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी हमदर्दी उनके साथ है। फिर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो है वो पानी के मसाइल हैं और बहुत मसाइल हैं, तो हमें तो ये सारे मसाइल देखने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, हमें तो इस पर फोकस करना है। असना साहब, आपकी तरफ बढ़ूंगी, आप क्या समझते हैं, चूँकि आप माहिर कानून हैं, कानूनी नज़र से आप इसको कैसे देख रहे हैं कि भारत ने हमेशा से मनफियत असरात जो है वो मुरतब किए हैं शहरियों के ऊपर, बिला वजह जो है वो फायरिंग की है, उनको डिस्टर्ब किया है, बहुत सारी जानें गई हैं, और अब भी वो यही हरकत कर रहे हैं। तो कैसे हम इन असरात पे कंट्रोल कर सकते हैं ताकि हमारी जो अमन व सलामती है वो कायम रहे? मोहतरमा, सबसे पहले इसमें देखने की चीज़ है कि भारत का जो यूज़ ऑफ फोर्स है, जो उनका मैकेनिज़्म ऑफ वायलेंस है, जो परसिक्यूशन का एक सिस्टमेटिक तरीक़ाकार उन्होंने बनाया हुआ है, दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर प्रिजन उनने हमारे साथ ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो उन्होंने कश्मीरियों के साथ जो उन्होंने किया है, जो लोकल पॉपुलस जिस पे भारत कई बार इंटरनेशनल फोरम्स पे पाकिस्तान को लिखे गए खतूत में, बल्कि यूएन में अपने स्टैंड्स में कई बार ये खुद भी कह चुका है कि प्लेबिसाइट इज़ द ओनली वे फॉर द फाइनल डिसीजन एंड डिस्पोजल ऑफ कश्मीर। लेकिन उस सब के बावजूद एक ऐसा खिता जहाँ पे आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के तहत यू कैन शूट टू द एक्सटेंट टू किल बेस्ड ऑन मियर सस्पिशन, एक ऐसा खिता जहाँ पे टाडा और पोटा के नाम पे आप लोगों को उठा के ले जाएं और कहीं कहीं दिन विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन टू द लोकल पुलिस स्टेशन, विदाउट एनी रिपोर्ट फ्रॉम द पुलिस स्टेशन टू द फैमिली, आपके पास कंप्लीट इम्प्यूनिटी है कि आप एक शहरी के साथ क्या करें। तो हिंदुस्तान सबसे पहले इर्द गिर्द की डेमोग्राफिक को फ्रॉम अ डेमोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देखता है, हिंदुस्तान जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है। जिस तरह मोहतरमा ने पहले कहा कि ये जो एक्सपेंशनिज्म का अंदाज़ है हिंदुस्तान का, ख़ुसूसन जो मैडमैन थ्योरी हिंदुस्तान की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जिस अंदाज में वो चलता है, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप चलता था उस तरह मोदी उन्हीं की पॉलिसीज़ को। अच्छा, इसमें एक स्पेसिफिक बात देखने की है कि मोदी इज़ नॉट एन एनोमली, मोदी इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ द इंडियन पॉलिसी। इसके मजीद भी हम बात करते हैं, लेकिन अभी एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है, इम्तियाज़ कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जी बताइए, आज के टॉपिक के हवाले क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ, बहुत हॉट इशू है और चंद सेकंड ज्यादा का तलबगार हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि जो लोग हमारे कश्मीरी मुसलमान भाइयों पे बेगुनाह लोगों पे जुल्म सितम कर रहे हैं, ये यजीदियत और फिरौनियत की याद ताज़ा करती है। और मोदी साहब जो है ये आज के यजीद और फिरौन से भी और हिटलर से भी बढ़कर हैं। और बात दरअसल ये है कि कश्मीरियों को इस परेशानी से जो अभी तक नहीं मिल सकी, तो इसके अंदर इंडिया तो 100% कसूरवार है, मगर इसके साथ साथ हम भी गुनाहगार और कसूरवार हैं, क्योंकि बाबर इस्लामी मुल्क होने के बावजूद भी ना वो हमसे डरता है, ना वो कश्मीरियों को आजाद करना चाह रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत ही लम्हा फिक्रिया है, और सिर्फ इंडिया को कसूरवार कहना दुरुस्त है, मगर साथ साथ हम भी उतने ही कसूरवार हैं। अगर मेरे 5 भाई हैं और बाहर का आदमी आके और मिलकर सब एक भाई को मार रहे हैं, तो इसके अंदर मारने वाले का कसूर तो है ही, लेकिन हमारे जो अपने ब्लड रिलेशन लोग हैं, मजहब के लोग हैं और इंसानियत के नाते जो लोग हैं, वो खामोश बैठे हैं और वो ये समझ रहे हैं कि देखिए मकाफात अमल वक्त का पहिया घूमता है, आज कश्मीरियों के साथ हो रहा है, कल किसी के साथ होगा। जुल्म और मजलूम की जंग तो रोजे अव्वल से स्टार्ट है। तो ये मोदी को ये चाहिए कि उसने कोई सर्टिफिकेट रखा कि उसने क़यामत तक जिंदा रहना है, तो अच्छे काम कर जाए। अगरचे कि उसकी हॉबी है मुंह पे राम राम बगल में छुरी, आज तक कुछ उसने अच्छा काम नहीं किया, मगर फिर यही कहता हूँ कि तमाम इस्लामी ममालिक और इंसानियत को मानने वाले लोगों का कसूर भी मैं समझता हूँ। मैं भी कि मैं गलत हूँ, मगर मेरा ये ख्याल है कि हम सब की भी गलती है
کہ ہمارے جی بہت بالکل، بہت شکریہ امتیاز صاحب. اچھا کفیل صاحب، آپ کی طرف بڑھنا چاہوں گی کہ جیسے انہوں نے کہا کہ اس میں صرف بھارت کی غلطی نہیں ہے، کہیں ہماری بھی اس میں غلطی ہے، تو کیا یہ بات سچ ہے کہ کہیں ہماری بھی کوئی لاپرواہی اس میں ہے؟ بالکل بالکل، اس میں جو امتیاز صاحب نے بات کی تھی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے جو پاکستان کی ذمہ داری تھی، جو OIC کی ذمہ داری تھی، یعنی ہم اقوام متحدہ میں بعد میں جاتے ہیں، جو یعنی جیسے امتیاز صاحب نے کہا کہ ہمارے اسلامی ممالک ہیں جو ہم دعوے دار ہیں کہ ہم ایک جسم کے مانند ہیں، ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، یعنی وہ جو قرۂ ارض پر جہاں بھی مسلمان ہے وہ ایک مسلمان ہے، اس میں کوئی تمیز نہیں ہے، اس میں علاقائی، اس میں حاکمی، اس میں یہ اس سے الگ ہو جاتا ہے. تو افسوسناک بات یہ ہے کہ آج ابھی جو موجودہ صورتحال ہے، ہم پیچھے رہنے دیں جو 5 اگست کا جو مودی نے اقدام اٹھایا کشمیر میں، اس 5 اگست کے اقدام کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پوری OIC کو، پوری مسلم امہ کو بھارت کے خلاف کھڑا ہو کر کشمیریوں کو پیٹھ پہ کھڑا ہونا چاہیے تھا. لیکن افسوسناک بات یہ ہوئی ہے اس واقعے کے بعد سوائے پاکستان کے یا ملیشیا نے، ترکی نے اور انڈونیشیا نے ایک دو ممالک نے سٹینڈ لیا. اور ہمیں یہ افسوس سے کرنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے جو بڑی اسلامی ممالک ہیں جس میں سعودی عرب ہے، متحدہ عرب امارات ہیں، تو انہوں نے پاکستان یعنی انہوں نے وہ رول نہیں ادا کیا، بلکہ جب اس ابوظہبی میں OIC وزراء خارجہ کانفرنس ہوئی تو اس وقت ہندوستان کے وزیر خارجہ کو طلب کیا گیا، پاکستان نے شدید احتجاج کیا کہ 5 اگست کے واقعے کے بعد چور پیچھے رہنے دیں. جب آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستان نے اقوام متحدہ کی قراردادوں، پاک بھارت معاہدوں اور خود ہندوستان کے آئین کو بلڈوز کرتے ہوئے اور کشمیریوں کے حق کو سلب کیا ہے، تو ایسے حالات میں آپ کیوں بلاتے ہیں ہندوستان کے وزیر خارجہ کو؟ تو بجائے ان کو ندامت کرنے کے، اپنے فیصلے میں نظر ثانی کرنے کے، انہوں نے پاکستان سخت ناراضگی کا اظہار کیا سعودی عرب والوں نے. وہ سعودی عرب والے پاکستان سے ناراض ہوئے کہ آپ کیوں کہتے ہو، وہ الگ ہوا. پھر جیسے امتیاز صاحب نے کہا کہ یہ جو حکومت پاکستان ہے، تو بات یہ ہے کہ جب سے مسئلہ کشمیر بنا اور آج یعنی یہ جو 73 سال ہو گئی، کسی بھی پاکستان کی حکومت میں سوائے پرویز مشرف. صحیح ہو گیا جی. اس میں مزید بھی ہم گفتگو کریں گے کہ آخر ہم اس مسئلے سے کیسے باہر نکل سکتے ہیں، لیکن ابھی بڑھنا ایک شارٹ سی بریک کی جانب دیکھتے ہیں. سب سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور بریک پہ جانے سے پہلے جس ٹاپک پہ ہماری گفتگو ہو رہی تھی، خطے کی امن و سلامتی پر بھارتی جارحیت کے اثرات، بہت اچھی اس پہ ڈسکشن ہوئی اور کیسے ہم اس اثرات پہ قابو پا سکتے ہیں. اب ہم بڑھتے ہیں ہمارے دوسرے ٹاپک کی جانب، جو کہ میں نے آپ کو سٹارٹ میں کہا تھا کہ ایک نعرہ ہم نے بچپن سے بولا بھی ہے اور سنا بھی ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان. تو پاکستان نے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے جو تاریخی کردار ان کا رہا ہے، جو رولز انہوں نے ادا کیے ہیں، اس پہ ابھی جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے، ڈسکشن کرنی ہے اپنے مہمانوں کے ساتھ. اسٹوڈیو میں گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، گلشن رفیق صاحبہ اور حسنات الحسنین شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، راجہ کفیل احمد صاحب موجود ہیں، اور دوسرے ٹاپک پہ ان سے گفتگو کرتے ہیں. آپ بھی ہمیں لائیو کال کے ذریعے جوائن کر سکتے ہیں، نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہے. جی گلشن صاحبہ، آپ کی طرف بڑھوں گی. آپ کیا کہتی ہیں کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے، چونکہ یہ ایک معمولی مسئلہ نہیں ہے، ایک بہت ہی سیریس ایشو ہے، تو پاکستان نے اس کے لیے جو تاریخی کردار، جو رول ادا کیے ہیں، اس پہ روشنی ڈالی؟ جی میں پہلے بھی یہی فرما رہی تھی کہ اگر ہم پاکستان بھارت تعلقات کی بات کریں، ہم جنوبی ایشیا کے خطے میں امن و سلامتی کی بات کریں، تو جو بنیادی اور اصولی تنازع ہے وہ ہے ہی کشمیر. تو جہاں تک پاکستان کے رول کی بات ہے، تو پاکستان شروع سے یہ کوشش کرتا رہا ہے کہ پہلے تو وہ انڈیا کے ساتھ مل کے اس مسئلے کو حل کرے، لیکن جب بھارت اس بات پہ اتفاق نہیں کر رہا تھا تو ہم یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں ہم نے درخواست دی. اس کے بعد UN سیکیورٹی کونسل کی ابھی تک 18 ریزولوشنز آ چکی ہیں اس مسئلے کے حل کے لیے. ان میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ 1948 میں آئی تھی، UN ریزولوشن 47 کہتے ہیں اس کو. تو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ایک استصواب رائے کی مدد سے ایک پبلک اوپینین لیا جائے گا، ریفرینڈم کروایا جائے گا ریاست کشمیر کے اندر، اور اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا کہ کشمیری
پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا وہ انڈیا کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہیں. پھر اس میں بہت ساری ایسی بھی فورسز شامل ہو گئیں جن کا موقف یہ تھا کہ کشمیر کو خود مختار ہونا چاہیے. تو اس طرح سے یہ معاملہ آگے بڑھتا رہا اور جو 1948 کے بعد جو UN کی ریزولوشنز آتی رہی ہیں اس مسئلے کے اوپر وہ سبسیکوینٹ تھی اس ریزولوشن کے جو کہ ریزولوشن 47 تھی. صحیح. اس کے بعد اگر ہم سیاسی سطح کے اوپر دیکھتے ہیں کہ دونوں ممالک نے کیا کیا اس میں سٹیپس لیے ہیں تو اس میں میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی ہر حکومت نے اپنے طور پر اور اپنی حیثیت میں مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کی کوشش کی ہے, چاہے وہ بات چیت کے تھرو کی ہے, یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ مل کے کی ہے, یا پھر جو باقی جو ایسے ممالک ہیں جن کا کہ بین الاقوامی سیاسی نظام کے اندر بہت بڑا رول ہے ان کے تھرو کی ہے. اس میں ذکر کرنا چاہوں گی مشرف فارمولہ کا, کہ وہ جو ایک 4.4 فارمولہ تھا وہ ہم بہت قریب تھے کہ ہم اس مسئلے کو بھارت کے ساتھ مل کے حل کر سکیں, لیکن وہ کچھ ایسی سیاسی وجوہات تھیں جن کی وجہ سے اس پہ بھی عمل درآمد نہیں ہو سکا. پھر جب 2019 میں جب 5 اگست کو جو انڈین کانسٹیٹیوشن کا جو آرٹیکل ہے جس کو ہم آرٹیکل 370 کہتے ہیں, جب اس کو ختم کر دیا گیا تو اس کے بعد پاکستانی حکومت نے کوششیں بہت تیز کر دی. ہمارے فارن آفس کی طرف سے بہت زیادہ احتجاج کیا گیا اس آئین کی اس شک کو ختم کرنے, کیونکہ وہ اسپیشل پاورز دیتا تھا اور اسپیشل مراعات دیتا تھا کشمیریوں کو جو کہ اب ان کو میسر نہیں ہے. تو اس میں پھر انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہم نے مختلف ممالک کے جو حکمران ہیں ہم نے ان کو خطوط لکھے, ہم نے یہ ایشو جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں اٹھایا, باقی جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو اجلاس ہوتے رہے ہم نے ان میں اٹھایا. اس سے یہ ہوا کہ ایک تو یہ جو کشمیر کا تنازع ہے یہ بین الاقوامی سطح کے اوپر یہ مشہور ہوا, یہ انٹرنیشنلائز ہونا شروع ہوا. بہت سے ایسے جو ہیں وہ اخبارات ہیں بین الاقوامی جس میں اس کے اوپر آرٹیکلز لکھے گئے, مضامین چھپے. پھر بہت سارے ایسے ممالک ہیں جنہوں نے پاکستان کے موقف کو تسلیم کرنا شروع کیا. پھر ہم نے دنیا کو یہ بھی بتایا کہ یہ جو علاقہ ہے کشمیر کا جو کہ انڈین آکوپیشن ہے, اس کے لیے ہم نے ایک نئی ٹرم ایجاد کی, اس کو ہم کہتے ہیں انڈین انلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر. صحیح. کہ جو آکوپیشن ہے وہاں پہ انڈیا کی اس خطے میں کشمیر کے اس حصے میں وہ انلیگل ہے, وہ لیگل نہیں ہے. پھر اس کے بعد ہم نے یہ کیا کہ ہم نے ایک ریاست پاکستان کی طرف سے ہم نے ایک نیا نقشہ جاری کیا جس میں ہم نے یہ شو کیا کہ کشمیر جو ہے وہ پولیٹیکلی یا پھر جیوگرافیکلی وہ پاکستان کا پارٹ ہے. اب دیکھیں اس نقشے کے اوپر بھی بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے. جی, یہ پاکستان کا پارٹ کس طرح سے بنا, اس پہ مزید بھی ہم گفتگو کریں گے. ابھی ایک کالر نے ہمیں جوائن کیا, جی محمد اکبر لاہور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر, کیا کہنا چاہیں گے ہمارے آج کے موضوع کے حوالے سے آپ؟ میم میرا یہ کہنا ہے, میری اپنی رائے یہ ہے, راجہ کفیل صاحب سے بھی میرا یہ سوال ہوگا کہ ہمیں جو ہے لائن آف کنٹرول پہ بسنے والے جو لوگ ہیں خصوصاً ان کے لیے اقدامات کے بارے میں سوچنا ہوگا. بالکل. لائن آف کنٹرول پہ رہنے والے جو ہے ان کے لیے اقدامات ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. 6 لاکھ سے اوپر لوگ لائن آف کنٹرول پہ رہنے والے لوگ ہیں اور ان کی سنوائی نہیں ہو رہی میم. اس لیے راجہ کفیل صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ کیا ہمیں لائن آف کنٹرول کے لیے اور اس پار کشمیر میں رہنے والے لوگوں کے لیے جو ہے دفاعی اقدامات سے ہٹ کے اقدامی پوزیشن بحثیت قوم بحثیت حکومت ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ صحیح, ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ جی اکبر صاحب, بہت شکریہ. جی کفیل صاحب آپ کی طرف میں آؤں گی چونکہ سوال آپ سے کیا گیا ہے, تو آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ بھائی صاحب نے سوال کیا تو اس وقت ہے سب سے جو اہم صورتحال ہے وہ جو کنٹرول لائن پہ جو کشمیری بستے ہیں, اور میں آپ کے سوال کے ساتھ کیونکہ بیچ میں لنک ہے, یہ بیچ میں سوال آ گیا. جی. تو یہ جو کشمیری دنیا میں بدقسمت خطہ ہے کہ ریاست جموں کشمیر کے بسنے لوگ, کہ یہ ڈیوائیڈ ہو گیا 1947 میں. جی. اور بدقسمت ریاست یہ ہے کہ ایک حصے پہ ہندوستان کنٹرول میں آ گیا اور دوسرے حصے پہ پاکستان کا کنٹرول ہے. اور جب یہ مسئلہ کشمیر UN میں گیا تو اس وقت UN کے کل ممبران کی تعداد 84 تھی. آج وہ UN کے ممبران کی تعداد 193 ہے, یعنی 125 کے قریب ممالک آزاد ہوئے. لیکن بدقسمت کشمیری ان کو آزادی
کہ جو حق سے اس کو محروم رکھا گیا. لیکن میں اس سے تھوڑی سی بات یہ کروں گا کہ کشمیر کا ایک تاریخی پس منظر ہے, اس کی ایک تاریخ ہے, اور اس میں ہمیں کشمیر کو, جب مسئلہ کشمیر کے اوپر ہم کوئی بات کریں, اس کی پیچیدگی کے اوپر بات کریں, یہ کیوں نہیں ہوا, تو ہمیں تھوڑا ماضی میں جا کر ہمیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پہلے کشمیر کا ایک پورشن ہے 47 سے پہلے کا, یعنی جب 14 اگست 1947 کو پاکستان اور ہندوستان وجود میں آئے, تو اس وقت جو کشمیر کا تھا, یا 3 جون 1947 کا جو قانون آزادی ہند تھا, اس میں کیا شکیں تھی جو آزاد ریاستوں کو کشمیر کے حوالے سے. پھر جب ہندوستان نے 27 اکتوبر کو فوجیں اتار دی, تو وہاں سے لے کر جب مسئلہ کشمیر UN میں چلا گیا, پھر UN کا کردار بھی اس میں آ جاتا ہے. پھر اس کے اوپر جیسے میڈم نے کہا کہ 1.5 درجن کے قریب UN کے اس کے اوپر قراردادیں ہیں. پھر اس کے بعد ہندوستان اور پاکستان کی اس میں 3 جنگیں ہیں, بعد سے 65 کی جنگ ہے, پھر 70 کی ہے, پھر کارگل لڑائی ہوئی ہے, پھر طویل پراکسی وار کا سلسلہ ہے. یہ سارا تناظر میں یہ ایک حصہ, اور پھر جو 5 اگست 2019 کا ایک ہندوستان کی طرف سے جو اقدام اٹھایا گیا, یہ سب کو آپ لنک کر کے, تو جب ہم اس کو دیکھیں گے نہیں تو ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے. مسئلہ کشمیر, پہلی بات یہ ہوئی کہ جو کشمیر کا مسئلہ, یہ سیاسی مسئلہ ہے. بالکل سیاسی مسئلہ. لیکن ہوا کیا, آگے جا کے کیا ہوا کہ دونوں ملکوں نے اس سیاسی مسئلے کو سیکورٹی ایشو بنا دیا. یعنی یہ سیکورٹی ایشو نہیں ہے, یہ وہاں کے کشمیر کے بسنے والے عوام کے بنیادی حقوق کا ایشو ہے. بالکل وہاں اقوام متحدہ نے قراردادیں دے رکھی ہیں, اس کے اوپر وضاحت, اس کے اوپر پورا روڈ میپ جاری کیا ہوا کہ مسئلہ کشمیر حل کیسے ہوگا. اور جب یعنی جیسے آپ نے کہا تھا کہ اس میں جو پاکستان کا کردار ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. اس وقت جو پورا عرص پہ صرف ایک پاکستان ہی ہے جو کشمیریوں کو سپورٹ کرتا ہے, جو جس کے آئین میں یعنی جو پاکستان کا آئین ہے, اس کے آئین کی آرٹیکل 257 ہے, اس میں کشمیر کی وضاحت ہے. پاکستان کے دستور میں پاکستان کا آئین کہہ رہا ہے کہ ریاست جموں کشمیر متنازع ہے. اس کے مستقبل کا فیصلہ عوام کی رائے شماری سے ہوگا, چاہے وہ ہندوستانی. جب یہ کشمیر رائے شماری کا فیصلہ کریں گے, پھر پاکستان اپنے آئین میں کہے گا کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں, یعنی یہ لوگ. تو ایسا نہ ہو سکا. اس میں بالکل میں اس سے تو ایک تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہترین موقع دیا کہ 3-4 پاکستان کے حکمرانوں سے سیاسی غلطیاں ہوئیں. صحیح. جی مزید بھی اس پہ ہم گفتگو کریں گے. ابھی ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. لارائب سفیر بات کر رہی ہوں مظفرآباد سے. جی لارائب صاحب, آپ کیا کہنا چاہیں گے ہمارے آج کے موضوع کے حوالے سے؟ بہت اچھا لگا مجھے کہ پاکستانی میڈیا کشمیر ایشو پہ بات کر رہا ہے. میرے کچھ کوشچنس تھے آپ سے, جو آپ کے گیسٹ ہیں ان سے. جی ایک تو یہاں انٹرنیٹ کا بہت ایشو ہے کشمیری اسٹوڈنٹس کے لیے. ٹھیک ہے. اس پہ ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے کیا کیا جا رہا ہے, یا آزاد کشمیر گورنمنٹ اس پہ کیا کام کر رہی ہے. دوسرا بھی جو بات ہو رہی تھی کہ پاکستان ایکسیپٹ کرتا ہے کہ جو کشمیری ہیں وہ ان کا رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن, اور اس کے علاوہ کبھی کوئی فیصلہ نہیں ہوگا. بٹ GB والے ایشو پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوام کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. اور یہ ایشو ایسے ہی مطلب جیسی خبریں آئی ہیں اس سے لگا ہے کہ جیسے عوام کی رائے کوئی امپورٹنس نہیں دی جا رہی اور فیصلے کہیں اور سے مسلط ہو رہے ہیں. بیکاز دس از آلسو دا پارٹ آف ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری اکارڈنگ ٹو UN ریزولوشن. ایک میرا یہ کوشچن تھا. اور دوسرا میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ لیگلی کشمیر جو ہے وہ کہاں ریلائی کرتا ہے انٹرنیشنلی, اور آگے اس کا مستقبل میں کیا فیوچر ہے؟ ٹھیک ہو گیا جی, بہت شکریہ لارائب, بہت شکریہ. مزید میری جو آپ نے کوسچنس کی اپنے مہمانوں سے گفتگو کریں گے اس حوالے سے, لیکن ابھی چونکہ بڑھنا ہے ایک شارٹ سی بریک کی جانب دیکھتے ہیں سچ سویرا. ویلکم بیک ناظرین. سچ سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک پہ جانے سے پہلے جس ٹاپک پہ گفتگو کی جا رہی تھی, مسئلہ کشمیر کے حل میں پاکستان کا تاریخی کردار, کوئی شک نہیں اس میں کہ پاکستان نے ہمیشہ کشمیریوں کا ساتھ دیا ہے. اور بریک پہ جانے سے پہلے کفیل صاحب سے بات ہوتی ہے. سر آپ اپنی بات کنٹینیو کیجیے, اس کے بعد ہم جو ہمارے کالر کے کویسچن سن پہ آئیں گے. کراچی سے ہمارے بھائی کا بلاور سے ساری کے بھائی, یہ جو LOC پہ لوگ رہ رہے ہیں سخت متاثر ہیں. اور آپ کو یاد ہو کبھی یعنی پچھلے ہفتے میں نیلم ویلی, جیلم ویلی میں, ادھر ناکیال میں, پونچھ سیکٹر میں شدید ترین انڈیا نے گولہ باری کی, اور بڑی تعداد میں لوگ شہید بھی ہوئے, پھر زخمی ہوئے, اور لوگوں کا نقصان ہوا. تب یہ بہت گزشتہ 3-4 سالوں سے جب سے یہ کشیدگی ہوئی ہے, یہ بہت سوال تھا کہ وہاں جو سرحدوں پہ رہنے والے لوگ ان کے لیے بنکر بنائے جائیں, یعنی ایسے ان کے لیے یعنی حفاظتی کوئی پناہ گاہ ہے کہ جب کوئی ہندوستان
हिंदुस्तान फायरिंग करे तो लोग अपनी जानें बनाएं। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जब मुज़फ़्फ़राबाद में गए थे पिछले साल जाकर, उन्होंने ऐलान किया था कि हम एक बजट मुख्तस करेंगे, इसके लिए वफाकी यानी बजट देगा। तो उसके कुछ पैसे रिलीज़ हुए, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि अभी तक ये नहीं पता कि वो जो आवाम के लिए जो बंकर बनने थे वो कितने बने हैं और क्यों नहीं, अगर नहीं बनाए गए तो क्यों नहीं बनाए गए। तो हुकूमत आज़ाद कश्मीर को यह आगामी बुनियादों पर करना चाहिए। और बिल्कुल उनका सवाल बिल्कुल वजह है कि जब वहाँ पर फायरिंग होती है तो लोगों के पास वहाँ छुपने के लिए जगह नहीं है, तो फौरी तौर पर मैं कहता हूँ हुकूमत पाकिस्तान को, पाकिस्तान के जो रियासती अदारे, मैं कहता हूँ फ़ौज जो हमारे सिपा सलार हैं, बाजवा साहब हैं, मैं कहता हूँ फ़ौज को इसको फौरी, क्योंकि अभी ये आने वाले दिन में हालात मज़ीद कशीदा होंगे, तो लोगों को फौरी तौर पर इसके ऊपर हमें वहाँ पर यानी लोगों के पनाह गाह तामीर करें। जो यानी इस लवर से जो हमारे सवाल था यानी वो दूसरा कि इसका जो आईनी है कि हम कहाँ खड़े हैं कश्मीर में, जो मसला कश्मीर यूएन में कहाँ है, तो मसला कश्मीर यूएन के चैप्टर 6 में हम है अभी। सही यूएन 6 का जो चैप्टर होता है वो होता है एक यानी मसालतकारी का कोई, अगर कोई उसमें कहा गया है कि अगर जो बार बार यूएन का सेक्रेटरी जनरल कर है, बार बार जो आला लोग कर रहे हैं कि अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान चाहें तो हम मदाखलत करें। तो ये जो हमारा है, जिस वजह से हमें वहाँ मुश्किलात पेश आ रही हैं कि जब तक ये चैप्टर 6 से चैप्टर 7 में नहीं जाएगा, ये तब जाएगा कि जब इस खित्ते की सिक्योरिटी को खदशात लाख होंगे। और बदकिस्मत क्या कि भाई हमने ये जो मसला कश्मीर सियासी मसला है, हमने इसको सियासी तनाज़र में आज तक कभी हल करने की कोशिश नहीं की, हमने इसको ज़ेर बहस नहीं लाया, हमने इनको किताबों रखता है एहसास तरीन डिक्लेयर कर दिया। जब हम किसी एक सियासी मसले को एहसास तरीन डिक्लेयर करें तो हम फिर उसके ऊपर बहस नहीं होती। हमने जो माजी में गलतियाँ की हैं उसके ऊपर हम बहस नहीं करते हैं। तो मेरा मौक़िफ़ ये है कि ये जो हमारा सच टीवी की वसातत से कि इस इशू के ऊपर बहस होनी चाहिए कि 5 अगस्त के भारतीय इक़दाम के बाद मसला कश्मीर को अब कैसे हल किया जाए, कौन से वो मौक़े हैं जो पाकिस्तान को अव्वल करने चाहिए थे। माजी की गलतियों को सीख कर हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ताकि हम जो इस हालात में मोदी के इक़दाम के बाद आलमी बरादरी की मदद कैसे हल कर सकते हैं। कश्मीरी आवाम तो वैसे ही पाकिस्तान के साथ है, वहाँ श्रीनगर से लेकर कोई ऐसा अर्ज नहीं है, आज़ाद कश्मीर समेत गिलगिस्तान सारे लोग पाकिस्तान के साथ हैं। तो पाकिस्तान को ऐसी हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत, ताकि वो ये मसले के हल की तरफ पेशरफ हो, ताकि हम आगे बढ़ सकें। बहुत ज़रूरी है इस इशू का। हसना साहब आपकी तरफ आऊँगी। आपने क्वेश्चन सुने हमारे जो कॉलर थी कश्मीर से कि वहाँ स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किलात हैं, स्पेशली इंटरनेट का इशू आ रहा है, उनको स्टडी में मसला आता है इस वजह से। उसके अलावा उन्होंने ये बात की कि वहाँ पे जो आवाम की राय है, जो आम लोगों की राय है, उसको अहमियत नहीं दी जाती। वहाँ अपने नज़रियात जो हैं वो कायम कर दिए जाते हैं और उन्हीं पे इम्प्लीमेंट किया जाता है। अच्छा मोहतरमा, सबसे पहले लास्ट कॉलर आस्क्ड अबाउट द लीगल पर्सपेक्टिव एंड वेयर कश्मीर स्टैंड्स। जैसे राज साहब ने एक्सप्लेन किया कि 1 जनवरी 1948 इंडिया टेक्स द केस टू द सिक्योरिटी काउंसिल। आर्टिकल 35 चैप्टर 6 स्पेसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स के तहत वो केस गया। सही। आर्टिकल 35 इट रिलेट्स टू हाउ negotiable offences basically. चैप्टर 7 इस जैसे राज साहब ने बताया कि एक्ट्स ऑफ एग्रेशन है। अब इसमें पाकिस्तान की डिप्लोमेसी आपको डिफ़ाइन करती है उन पहले सालों में। उसी महीने की 28 तारीख को पाकिस्तान ये जमा कराता है 28 जनवरी की जो रिकमेंडेशन थी पाकिस्तान की कि वी वांट 4 थिंग्स इन दिस डिस्प्यूट व्हिच इंडिया डिनाइड। हमसे गिला किया जाता है पाकिस्तान से। एज अ कश्मीरी एज अ पर्सन फ्रॉम कश्मीर वी शुड रिकग्नाइज दिस कि पाकिस्तान ने सबसे पहले कहा कि हम अपनी फोर्सेस हिंदुस्तान की फोर्सेस के साथ निकालना चाहते हैं। दूसरी बात कि रिपैट्रिएशन की जाए, तमाम लोगों की जो रेफ्यूजीज हैं उनको वापस लाया जाए। फिर पाकिस्तान ने ये इस्टेब्लिश किया कि जो स्टेटस को उससे पहले की थी वो बहाल की जाए, प्लेबिसाइड एडमिनिस्ट्रेटर लगाया जाए और प्लेबिसाइड अंडरटेक की जाए। अब इस तनाज़र में अगर देखा जाए तो दिस इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ प्लीडिंग इन द यूनाइटेड नेशंस। सो पाकिस्तान की एक एग्रेसिव डिप्लोमेटिक स्टैंड फ्रॉम द स्टार्ट रहा। जब हिंदुस्तान आर्टिकल 35 के तहत गया तो पाकिस्तान जूनागढ़ और हैदराबाद पे भी आर्टिकल 35 के तहत चार्जेस रेज कर चुका। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान हैज़ टेकन कश्मीर इनटू अ वेरी प्रॉपर डिप्लोमेटिक स्टैंस। लेकिन आपकी बाकी मसाइल हैं, आपके इकोनॉमिक मसाइल हैं, आप डिप्लोमेटिकली जितना एक अच्छा प्लीड कर सकता है कोई मुल्क, वो तमाम चीज़ें पूरी करें। हिंदुस्तान और कश्मीर का क्या ताल्लुक है, वो एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन है जो वो बारहा दिखा सकते हैं, जो कि सेक्शन 102 और 3 ऑफ द यूनाइटेड नेशंस चार्टर दैट टेल्स यू टू रजिस्टर
योर इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, आप तस्वर कर लें कि अगर डोगरा एक इंटरनेशनल शख्सियत रखता था, वो अलग स्टेट था, तब भी वो एग्रीमेंट अगर रजिस्टर्ड नहीं है यूनाइटेड नेशंस के पास तो वो स्टैंड नहीं करता। तो पाकिस्तान ने एक अच्छी प्लीडिंग के साथ इस चीज़ को एक अच्छी लाइट में प्रेजेंट करने की कोशिश की अपने मीन्स के मुताबिक, बट यू हैव टू सी कि आपके वकील की स्टैंड क्या है। इसके साथ साथ ग्राउंड एग्रेशन के कश्मीर के ऊपर जो मुख्तलिफ इल्ज़ामात डिफरेंट स्टेजेस लगे, पाकिस्तान हैज़ टेकन द स्टैंड फॉर यू दैट 70,000 वॉर वेटरन्स रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडिया are Punchis, are local people from Punch. The people from Punch are a warrior class of people. It was a special seat under the Dogra. तो वो World War II के veterans ही उधर इतने हैं कि कश्मीरी अपने लिए खुद लड़ सकते हैं। Ceasefire line signals की बात, students के मसाइल की बात, the students are facing tremendous issues in Azad Kashmir, उसमें कोई शक नहीं है। HEC should look into this. It should make things easier for Rawalakot University, for University of Azad Jammu and Kashmir, for the medical colleges there, कि ये जो online processes हैं अभी COVID की वजह से recently, वहाँ पे ये it's not possible for these students to take on to actually undertake a proper education in this situation. और whenever we're talking about Kashmir, we cannot unrecognize the ceasefire line. From a Kashmiri perspective, from the perspective of the people that make the government of Azad Kashmir, that vote for the government of Azad Kashmir, یہ لائن آف کنٹرول نہیں ہے, یہ سیز فائر لائن ہے. بالکل یہ اگر لائن آف کنٹرول ہوتی تو روزانہ کے حساب سے نیلم میں پنچ کے اینڈز میں لوگ جانے نہیں دے رہے ہوتے, ہمارے پاس روزانہ کی ایک کیجویلٹی کاؤنٹ نہ ہوتی. سو دیز پیپل آر یور فرسٹ لائن آف ڈیفینس. اور یہ کشمیری جو پاکستان بننے سے 3 مہینے پہلے قرارداد علاقے پاکستان پاس کر چکے تھے, یہ پاکستان سے پہلے پاکستانی ہیں. بالکل نو ڈاؤٹ یہ پاکستان سے پہلے پاکستانی ہیں. گلشن صاحب آپ کی طرف بڑھوں گی, جیسے بات ہو رہی ہے کہ وہاں کے اسٹوڈنٹس کو بہت ایشوز آ رہے ہیں, اور بات ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ وہاں کی عوام کی رائے کو نہیں امپورٹنس دی جا رہی. ہم پاکستان نے ہمیشہ کشمیریوں کا ساتھ دیا, ہمیشہ تاریخ قائم کی, تو کیا ہم مزید اس میں جو ہے وہ بہتری لا سکتے ہیں؟ یہ اوکے جی, تو یہ اس پہ جواب جو ہے میں آپ سے لازمی لوں گی, لیکن ابھی ایک شارٹ بریک کی طرف جانا ہے, تو ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کی جانب بڑھتے ہیں اور دیکھتے رہیں سچ سویرا. سچ سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گی, اور بریک پہ جانے سے پہلے بات کی جا رہی تھی کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے پاکستان کا تاریخی کردار کیا تھا. اب بہت ہی زبردست کردار ہمیں نظر آتا ہے, کیونکہ ہم کشمیری بہن بھائیوں کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتے, کیونکہ کشمیر ہمارا حصہ ہے. تو گلشن صاحبہ آپ کی طرف بڑھوں گی, جیسے بریک پہ جانے سے پہلے میں نے کویسچن بھی کیا تھا کہ جو کشمیر میں مشکلات آ رہے ہیں, پاکستان نے ہمیشہ کشمیریوں کا ساتھ دیا ہے, تو جو بڑھتے ہوئے مشکلات ہیں ان کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ بس میں صرف 2 ریکمنڈیشنز دینا چاہوں گی ٹائم لمیٹیشن کی وجہ سے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم نے انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو ایک قانونی جنگ ہے ہماری ہندوستان کے ساتھ اور UN سیکیورٹی کونسل میں, وہ ہم نے جیتنی ہے. اب وہ ہم نے کس طرح سے جیتنی ہے, یہ ہم اکثر اپنے آفس میں بھی اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ایک ایسی لیگل ٹیم کی ضرورت ہے جو کہ ہمارا جو دفتر خارجہ میں جو ہمارے ڈپلومیٹس بیٹھے ہوئے ہیں, وہ لیگل ٹیم ان کو وہ ساری کی ساری نیٹی گریٹی سمجھائے اور ان کو یہ بتائے کہ آپ انٹرنیشنل لیول کے اوپر جا کر اس کیس کو آپ کس طرح سے پروموٹ کر سکتے ہیں اور اس کے سلوشن کے لیے آپ کیا اقدامات کر سکتے ہیں. دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ابھی دیکھیں کشمیر کے اندر, وہ ہے بنیادی انسانی حقوق کا مسئلہ. پاکستان ماضی میں غلطیاں کر چکا ہے, لیکن ابھی ہم نے اپنے بہتر مستقبل کے لیے اور کشمیر کے بہتر مستقبل کے لیے ابھی ہم نے کوئی ایسی حکمت عملی اپنانی ہے جس سے باہر کی ممالک ہماری آواز سنیں اور مسئلے کے حل میں ہمارا ساتھ دیں. اس کے لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جو بنیادی انسانی حقوق وہاں پہ پامال ہو رہے ہیں, ہم ان کو بین الاقوامی سطح کے اوپر اجاگر کریں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یونائٹڈ نیشن ہیومن کمیشن کی رپورٹس آ رہی ہیں, بہت ساری ایسی یورپین فیمیل رائٹرز ہیں جنہوں نے ریسرچ کی ہے, کشمیر کے اندر جا کے انہوں نے ریسرچ کی اور کتابیں لکھی ہیں. تو ہم وہ جو ہمارے پاس سورسز ہیں ہم ان کو یوٹیلائز کریں. ہم جو کلنگز ہو رہی ہیں, جو ٹارچر ہے, جو بیوائیں ہیں, جو اسٹوڈنٹس کے لیے وہاں پہ پرابلمس ہیں,
جو وہاں پہ کمیونیکیشن بلاکیڈ ہے، ہم ان کو انسانی حقوق کا مسئلہ بنائیں، ہم ڈوزیئرز تیار کریں، ڈاکیومنٹس بنائیں اور ان کو ہم پرولیفریٹ کر دیں دنیا کے اندر، تاکہ اس مسئلے کو زیادہ اہمیت ملے اور شاید کوئی ایسا موقع نکل آئے کہ ہماری آواز سنی جائے، کشمیریوں کی آواز سنی جائے، اور یہ جو بہت عرصے سے جو 72 سالوں سے ایک مسئلہ ہے، اس کے حل کے لیے شاید کوئی راستہ نکلے، کوئی بہتری نکلے. بہت شکریہ گلشن رفیق صاحبہ. اچھا حسنات الحسنین صاحب، آپ کی طرف بڑھوں گی. ہمارے دونوں ٹاپکس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ ہم ایک تو جو بھارتی جارحیت کے اثرات ہیں ان کو کیسے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، اور دوسرا جو مسئلہ کشمیر کا حل ہے، پاکستان نے ہمیشہ کردار ادا کیا ہے، تو آگے اس میں بہتری کیسے لا سکتے ہیں؟ دونوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کا میسیج. اچھا محترمہ، ایٹ دی اینڈ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ جس طرح یہ پروگرام ہے، جس طرح کچھ میڈیا پرسنل ہیں جو اپنی ایک ریاستی، ایک ملکی ذمہ داری لے کر چلتے ہیں، اس چیز کو مد نظر رکھتے ہو فرسٹ آف آل ایم ویری تھینکفل ٹو یو کہ آپ لوگ وقتاً فوقتاً ان ٹاپکس پہ پورے ملک سے ایک انگیجمنٹ ڈیولپ کرتے ہیں. اس کو نقطۂ نظر میں وی آر یوتھ شوڈ بی ریڈی فار دا 5th جنریشن وار دیٹس گوئنگ آن دیز ڈیز. وی شوڈ بی ریڈی ٹو ہیو اے نیشنل نیریٹو جو ایکسیپٹیبل ہے فار آل. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہماری ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں ان کو ٹو بی ویری ہانیسٹ اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. فرام دا 1 جنوری 1948 ٹو 5 اگست اپ ٹل ناؤ. 5 اگست کے بعد 48 ہارس میں آپ کنوین کرتے ہیں یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل میں اجلاس. جب آپ بات کرتے ہیں تو پاکستان ایک اگریسو سٹینس بیونڈ اٹس مینز لے کے چل رہا ہے. پاکستان چائنا سے وقتاً فوقتاً اٹ ٹیکس اے فیور فرام اٹ. چائنا از انادر اسٹیٹ، اٹ ہیز این انٹرسٹ ود یو، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کے لیے بیونڈ دا لمٹ بلا وجہ جاتا ہے. پاکستان ٹیکس اے سیکریفائس فار دیٹ اینڈ پاکستان از میکنگ اے سیکریفائس، اے رسک آن گلگت، اے رسک آن سی پیک اینڈ آل آف دیز تھنگز آر بیکاز پاکستان پٹس کشمیر فرسٹ، بیکاز کشمیریز پٹ پاکستان بیفور دیم. جب وہ ہر روز سیز فائر لائن پہ جانے دیتے، پاکستان بننے سے 3 مہینے پہلے کشمیری قرارداد لا کے پاکستان پاس کرتے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح جب کشمیر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو جماعت ہے مسلم کانفرنس میری جماعت ہے، جب وہ چودھری غلام عباس کو اپنا نائب کہتے ہیں تو وہ اور پورے ہندوستان میں صرف 2 افراد کو وہ قائد اعظم محمد علی جناح اپنا نائب کہتے ہیں اور ان میں سے ایک کشمیری رہنما چودھری غلام عباس تھے. تو اس نقطۂ نگاہ سے دیکھا جائے سو کشمیر is the first line of defense of Pakistan. Kashmiris are Pakistanis before Pakistan was made. And with all of these things in mind, we should appreciate what Pakistan is doing for Kashmir, and this relationship should not be complicated because of Gilgit. This relationship not be complicated because of the 5th generation warfare going on these days. And people like you who are taking their national responsibility seriously should be appreciated for it. بہت شکریہ حسنا صاحب آپ کا. راجہ کفیل احمد صاحب، آپ کی طرف بڑھوں گی. ہمارے دونوں ٹاپکس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کیا لاسٹ میسیجز دینا چاہیں گے؟ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کو 5 اگست کے بعد اقدام کے بعد فوری طور پر نئی کشمیر پالیسی کا تعین کرنا چاہیے، اور کشمیر پالیسی میں جو کشمیر پالیسی اڈاپٹ کی جائے اس میں حریت کانفرنس کو، آزاد کشمیر کی قیادت کو، گلگت بلتستان کی قیادت کو، اس کو آن بورڈ کر کے ایک بہت جامع پالیسی ہو. اور اس جامع پالیسی میں پاکستان کی جو سیاسی قیادت ہے اس کو بھی شامل کر ہم ایک بیانیہ لے کر، ایک موقف لے کر دنیا کے سامنے جائیں. اور اس میں جو موجودہ جو حالات پیدا کیے، ہندوستان کی پوری کوشش ہے کہ وہ جو مسئلہ کشمیر کو کنٹرول لائن سے پار در اندازی قرار دے دے، اس کو پاکستان کی مداخلت قرار دے کر اس کو وہ دبانا چاہتا ہے، اس کو اس ایشو کے بنا کر، اور وہ کافی حد تک اس میں گزشتہ 12-13 سالوں میں کامیاب ہوا. اور آج ابھی جو پاکستان کو سفارتکاری مشکلات پیش آ رہی ہیں، واحد یہی ہے کہ ہندوستان نے اس آئینی قانونی بین الاقوامی مسئلے کو پاکستان کے ساتھ یا کنٹرول لائن یا دہشت گردی سے جوڑنے کی کوشش کی ہے، جو ہماری آقا خود ارادیت کی تحریک ہو. اور آج اس لیے تو اس ساری چیز کو سامنے رکھنے کے لیے اس میں بنیادی جو سب سے اہم بات ہے جو آزاد کشمیر ہے، جس کو ہم تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ کہتے ہیں، اس کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت ہے. ہمیں اس بیس کیمپ جو 24 اکتوبر 1948 کو جو سردار محمد امیر خان صاحب کی قیادت میں انقلابی حکومت اس وقت کے اکابرین نے بنائی تھی، اس کے مقاصد کیا تھے، ہمیں اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے. اس میں یہ تھا کہ یہ جو بقیہ جو ریاست جموں کشمیر ہے، اس کو آزاد کرانے کے لیے یہ بیس کیمپ ہوگا. یہاں کا وزیر اعظم ہے، یہاں کا صدر ہے، یہاں کی سپریم کورٹ ہے، اس کو لے کے آگے جائیں گے تاکہ دنیا ہمارے تو ضرورت یہ ہے کہ پاکستان کشمیریوں کو حریت کانفرنس پہ اعتبار کر کے ان کو آگے لے کر جائے تاکہ بالکل جی بالکل. بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا، آپ نے ٹائم دیا اور اپنی رائے کا اظہار کیا. اور یقیناً ناظرین
آپ نے جو ہے آج اس ٹاپک سے کچھ سیکھا ہوگا، سمجھا ہوگا کہ ہمیں ہمارے جو اہمیت ہے، کردار ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمارا رول کیا ہے اور کیسے ہم اس مسئلہ کشمیر سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، یا بھارت کی جو جارحیت ہے، جو اس نے مسئلے سٹارٹ کیے ہوئے ہیں، منفی اثرات جو وہ ڈال رہا ہے، اس سے کیسے ہم نپٹ سکتے ہیں۔ اپنا فیڈ بیک ہمیں لازمی دیجیے گا۔ ابھی چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے، اپنی میزبان محوش چودھری کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔